नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज हमारी गुफ्तगू का जो मौजू है वो है सदक़तुल फ़ित्र और आम सदक़े में फ़र्क क्या है और सदक़तुल फ़ित्र के मसारिफ़ कौन से हैं। आज हमने ये बयान करना है। पहली चीज़, सदक़तुल फ़ित्र और आम सदक़े में फ़र्क क्या है। इसमें दो तरह के फ़र्क हैं। पहला फ़र्क ये है, जो आम सदका होता है उसमें इंसान की अपनी मर्ज़ी है, सदका कर दे, अपने माल में से सदका निकाल दे, अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च कर दे तो उसको सवाब मिल जाएगा। अगर खर्च नहीं करेगा तो उस पर उसको कोई गुनाह नहीं मिलेगा। और सदक़तुल फ़ित्र जो है वो वाजिब है, अदा करेगा तो उसको सवाब भी मिलेगा और उसको वो हक भी अदा करेगा। अगर वो सदक़तुल फ़ित्र को अदा नहीं करेगा तो वो गुनहगार होगा। और दूसरा फ़र्क ये है कि सदक़तुल फ़ित्र और आम सदक़े में दूसरा फ़र्क ये है कि जो आम सदका है वो इंसान किसी भी वक़्त कर सकता है, लेकिन जो सदक़तुल फ़ित्र है इसका एक वक़्त मुकर्रर है। सदक़तुल फ़ित्र की जो फजीलत है, अगर वो फजीलत हासिल करना चाहते हो तो फिर जो शरीयत ने उसका वक्त मुकर्रर किया है उस वक्त में अदा करना हर हाल में ज़रूरी है। हदीस मुबारक से ये बात साबित होती है कि सदक़तुल फ़ित्र का जो वक्त मुकर्रर है वो ईदगाह जाने से पहले पहले हर हाल में अदा करना ज़रूरी है। अब अगर कोई इंसान ईदगाह जाने से पहले पहले सदक़तुल फ़ित्र अदा नहीं करता तो क्या वो उसका सदक़तुल फ़ित्र उसको मुआफ़ हो जाएगा? नहीं, जो फजीलत थी वो उसको फजीलत नहीं मिलेगी, लेकिन वो जो सदक़तुल फ़ित्र है जो निकालना है वो ईद के बाद भी हर हाल में ज़रूर निकालना पड़ेगा। अगर निकालेगा तो उसका वाजिब अदा हो जाएगा, अगर नहीं निकालेगा तो वो अपने आप को गुनाह में मुब्तला करने वाला होगा और इस पर उससे आखिरत में उससे मुतालबा भी होगा। अब इसमें दूसरी चीज़ है, सदक़तुल फ़ित्र के मसारिफ कौन कौन से हैं। वो मसारिफ क्या है? एक है जो कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह। ये जो कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मसारिफ बयान फरमाए हैं, इनको भी अगर इंसान सदक़तुल फ़ित्र देना चाहे तो वो दे सकता है। लेकिन आजकल के दौर के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा अहम दो मसारिफ हैं वो दो हैं, और उनमें वजह भी है कि वो अहम मसारिफ क्यों हैं। उनमें से एक जो है मदारिस दीनिया है, जहां पर अल्लाह के दीन का काम किया जाता है। खानकाहें हैं जहां पर अल्लाह के दीन का काम किया जाता है, वहां पर भी आदमी अपना सदका दे सकता है। अब इसमें दो वजह हैं। वो दो वजह क्या है? उनमें से एक वजह यह है कि इंसान पर जो सदका वाजिब है वो सदका देगा तो उसको इसका भी सवाब मिलेगा। और जो दूसरी वजह है वो दूसरी वजह ये है, ये जो मदारिस दीनिया हैं, ये जो खानकाहें हैं,
جہاں پر دین کا کام ہوتا ہے، ان خانقاہوں اور مدارس کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ لوگوں کے صدقات اور زکوٰۃ سے ادا کیے جاتے ہیں، اور وہاں پر لوگ اور طلباء آتے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں۔ اور اب اگر کوئی وہاں پر اپنی زکوٰۃ کا پیسہ وہاں پر دینا چاہتا ہے، اپنے صدقات کا پیسہ وہاں پر دینا چاہتا ہے، تو جب تک وہاں پر لوگ آتے رہیں گے، دین حاصل کرتے رہیں گے، علم حاصل کرتے رہیں گے، جب تک وہ مدرسہ قائم ہے، جب تک وہ خانقاہ قائم ہے، اس آدمی کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اب اس میں دو اجر ملے، پہلا اجر صدقۃ الفطر نکالنے کا، اور دوسرا جو اجر ہے وہ یہ ہے کہ جب تک وہاں پر مدرسے قائم ہیں، خانقاہیں قائم ہیں، اور وہاں پر جب تک دین کی تعلیم جاری ہے، اس وقت تک اس انسان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اور جو دوسرا سب سے اہم مصرف ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں دیکھے، اپنے رشتہ داروں میں دیکھے کہ میری زکوٰۃ اور صدقات کا کوئی مستحق تو نہیں ہے۔ یہاں پر بھی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس نے صدقہ نکالا جو اس کے اوپر واجب تھا، اس کو ثواب ملے گا، اور جو دوسری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے صلہ رحمی کے لیے ان کو اپنے صدقہ دیا ہے، اپنے مال میں سے زکوٰۃ ان کو دی ہے، تو جس کی وجہ سے ان کے درمیان صلہ رحمی بھی قائم ہوگی اور اس کا صدقہ بھی نکل جائے گا۔ تو اس طرح یہاں پر بھی اس انسان کو دو اجر ملے گا۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ صرف ان دو مصارف پر انسان اپنے زکوٰۃ اور صدقات دے گا تو اس کے زکوٰۃ اور صدقات قابل قبول ہوں گے، میں یہ نہیں کہنا چاہتا، بلکہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مصارف بیان کیے ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، اور یہ جو دینی مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، ان کو بھی دینا چاہیے، اور جو دوست احباب ہیں، عزیز و اقارب ہیں، اگر ان میں کوئی مستحق ہے تو ان کو بھی اپنے زکوٰۃ صدقات دینے چاہیے۔ اور ایک تیسرا سوال یہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے یہ جو صدقہ ادا کرنا ہے وہ کس پر واجب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے جو صاحب نصاب ہے اس پر بھی زکوٰۃ صدقات واجب ہیں۔ عورت اگر صاحب نصاب ہے تو وہ اپنے صدقات زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ماتحت ہے، اور جو گھر میں نابالغ اولاد ہے جس کا اپنا کوئی مال نہیں ہے، اس کا جو صدقہ ہوگا وہ اس کے والد کے اوپر ذمہ ہوگا، اور اس پر واجب ہے کہ وہ اپنی نابالغ اولاد کا بھی صدقہ نکالے۔ اور چوتھی چیز جو ہے، آیا کہ یہ جو صدقات ہیں یہ سرن نکالنے چاہیے یا علی الاعلان نکالنے چاہیے؟ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے دونوں چیزوں کا بیان فرمایا ہے۔ فرمایا الذین ينفقون اموالهم سرا وعلانیہ۔ اب اس آیت مبارکہ میں اعلانیہ بھی صدقہ نکال سکتے ہیں اور چھپا کر بھی صدقہ نکال سکتے ہیں، جیسے حدیث مبارکہ میں ہے کہ تم اگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرنا چاہتے ہو تو مال اس طرح خرچ کرو کہ تمہارے بائیں ہاتھ کو بھی اس کا علم نہ ہو۔ اب اگر انسان قرآن و احادیث کا مطالعہ کرنے والا ہو تو انسان کو قرآن اور اسلام کے مزاج کا علم ہوگا۔ جیسے قرآن مجید میں دیکھ لیں، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔
آپ نے اس آدمی کو دیکھا ہے جو روز قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ فذالک الذی یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور جو مسکین پر خرچ کرنے کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔ اب دوسری جگہ جیسے فیقول ربی اکرمن، جب انسان کو اللہ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ مہربانی کا معاملہ کیا، اور جب اللہ اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو وہ کہتا ہے فیقول ربی اہانن، میرے رب نے مجھے آزمائش میں مبتلا کر دیا، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کلا، ہرگز نہیں، میں نے تمہیں آزمائش میں مبتلا نہیں کیا، میں نے تمہیں ذلیل نہیں کیا، بلکہ تم نے ذلیل اپنے آپ کو خود کیا ہے، تم نے اپنے آپ کو آزمائشوں میں خود مبتلا کیا ہے۔ تو کیسے مبتلا کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں بلکہ تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے، اس وجہ سے تمہیں آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ولا یحض علی طعام المسکین، کہ تم مسکینوں پر مال خرچ کرنے کی ترغیب بھی نہیں دیتے۔ اب یہاں پر بھی دو چیزیں ہیں، اگر لوگوں کو ترغیب دینا مقصد ہے، اب ایک علاقہ ہے وہاں کے لوگ یتیموں اور مسکینوں پر مال خرچ نہیں کرتے، تو اب ان کو ترغیب دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان علی الاعلان اپنا مال خرچ کرے ان یتیموں اور مسکینوں پر، تاکہ ان لوگوں کو ترغیب دی جا سکے اور ان کے دل کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو کہ جس طرح وہ آدمی یتیموں مسکینوں پر مال خرچ کرتا ہے اور ہم بھی اسی طرح یتیموں اور مسکینوں پر مال خرچ کریں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر انسان کو خطرہ ہے کہ اگر میں لوگوں کے سامنے علی الاعلان اپنا مال خرچ کروں گا، اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالوں گا، تو لوگوں کے ہاں میرا چرچا ہوگا، میری مشہوری ہوگی، اگر یہاں پر ریاکاری کا خطرہ ہے، اور ریاکاری حرام ہے، جہاں پر ریاکاری کا خطرہ ہو تو وہاں پر انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان چھپ کر صدقہ کرے، علی الاعلان صدقہ نہ کرے۔ یہ جو آج کی ہماری گفتگو ہے، اس میں صدقہ، عام صدقہ اور صدقۃ الفطر میں فرق، اس کے مصارف اور صدقات کن پر واجب ہیں، اور نابالغ اولاد کا صدقہ کون نکالے گا، اور صدقات جو نکالنے ہیں علی الاعلان نکالنے ہیں یا چھپ کر نکالنے ہیں، یہ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع تھا۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو سنیں بھی صحیح، لائک بھی کریں، اور ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوسرے دوستوں تک بھی پہنچائیں، تاکہ وہ آپ کی وجہ سے، آپ کے ذریعے سے دین کا علم سیکھنے والے بنیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔